बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज 29 जून 2018 है। 29 जून 2012 को मेरे एक दोस्त है, झगड़ा तो मेरा अभी भी नहीं है, लेकिन पहले मिलना जुलना ज़्यादा था, आजकल मिलना जुलना कम है। तो वो मेरे को अपने साथ ले जाते थे, उनका अहले हदीस लोग का कुछ कोर्स होता था, तो उधर में मेरे को भी साथ ले जाते थे कि कादियानियत ईसाईयत वगैरह वगैरह पे आप भी लेक्चर दें। तो मैं शुक्रमंद था उनका, लेकिन साथ में जब हक बात का कोई मौजू सामने पेश आ जाए तो मैं ना दोस्ती को देखता हूँ, ना रिश्तेदारी को देखता हूँ, ना मैं देखता हूँ बेटा है या बेटी है या बीवी है कोई है। हक बात को मैं हर पॉइंट पर तरजीह देता हूँ। तो मोहम्मद हुसैन भाई से ऐसी जिक्र आया क्योंकि वो हदीस को सपोर्ट तो करते थे, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं तमीज़ करके सपोर्ट करता हूँ कि कुरान की रोशनी में और वैसे भी सच बात है या नहीं है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच बातों को मानना जन्नत जाने का पासपोर्ट है, लेकिन गलत बातों को उनके साथ मंसूब कर देना ये तो जहन्नम जाने का पासपोर्ट है। तो इसलिए मैं सच और बातिल को, सच और झूठ में तमीज़ बहुत ज़्यादा करने का ख्वाहिशमंद हूँ, और इसके लिए रुकावट के लिए मैं किसी को भी कबूल नहीं करता। तो बहरहाल उनसे मैंने पूछा, वो एक दफ़ा ये बोल दिए थे कि जैसा कुरान का नुज़ुल हुआ है इसी तरीके से हदीस शरीफ को भी जिब्राइल सलाम लाते थे। तो मैंने बोला कि अगर बिल्कुल वैसे ही था और जैसा कि कुरान का हिफाजत है वैसे हदीस का हिफाजत है, ये सब बातें, तो फिर अगर कुरान को और हदीस को अलग अलग किताब क्यों किया गया? ये तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा ना। अगर जिब्राइल सलाम दोनों चीज़ लाते थे तो फिर तो तरावी में हदीस का भी तलावत होना था। तो इतना मैंने बताया, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि चलो ये तज़ाद है, इसको दूर करो। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो कुछ बरनी खजूर लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किए। उन्होंने पूछा कि ये खजूर कहाँ से लाए? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे पास 4 रद्दी क्वांटिटी था, वो मैंने तब्दील करके 2 अच्छा क्वांटिटी ले लिया और आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ऐन सूद है। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ताजुब लगा कि ये तो ना उधार लिया ना उधार दिया, और कुरान बड़ा क्लियर है कि उधार होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हराम किया सूद को तो बोला कि जो मुसीबत में है उसको मोहलत दे दो ताकि पेमेंट करे, और जो मुसीबत में नहीं है उससे ले लो। और ये भी बोला है कि सूद की रकम को छोड़ दो, असली रकम को ले लो। यानी असली रकम था तो उधार था, और 2 ही किस्म के लोग थे, जो उधार चुका सकते थे, जो उधार नहीं चुका सकते थे। ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उधार नहीं हो और उसका भी सूद के बारे में बात हो रहा है कि तुम असली रकम देने का तो है नहीं लेकिन सूद भी मत दो। तो ऐसा कोई शख्स नहीं था मौजूद। और फिर दुनिया की तारीख में भी ऐसा सूद कभी सुनने में नहीं आया है कि बगैर उधार के भी सूद होता है। बहरहाल मैंने समझा ये तो बहुत खूबसूरत डिस्कवरी है। मैंने कुछ मौलवी हजरात से बात किया तो वो तो आस्तीन चढ़ाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर मैंने इमरान उस्मानी साहब से भी ये सवाल किया था, इंटरकॉन होटल में कुछ इस्लामिक बैंकिंग पे था। मैंने कहा कि भाई ये तो इसमें उधार नहीं है और इसको ऐन सूद बोला गया है, और 2-3 सफ़े बाद इसी सही मुस्लिम में लिखा हुआ है कि सूद उधार में है और सूद नकदुल-नकद में नहीं है। यानी दोनों तरफ से अटैक कर दिया कि उधार होगा तो सूद होगा, और उधार नहीं होगा, नकदुल-नकद होगा तो कोई सूद नहीं होगा। तो ये और वो खजूर वाला हदीस में बड़ा ज़बरदस्त तेजाद है। अब इस तेजाद को भी अगर कोई ना समझे तो उसको तो फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन समझाएगा। तो इसके बाद फिर मोहम्मद हुसैन भाई से बात हुआ तो उन्होंने बार बार बोला इस सवाल को छोड़ दे, इस सवाल को छोड़ दे। तो मैं तो सवाल को छोड़ना क्या, मैं तो कादियानी के पीछे भी ऐसे ही लगता था कि भाग रहे, भागने से छोड़ देना ये तो बेवकूफ़ी का बात है।
جب ایک بھاگ رہا ہو تو اس کو زیادہ پکڑنا چاہیے، پیچھا کرنا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ سچ اور جھوٹ کا وضاحت ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں میں ان سے بار بار فون میں گپ شپ کرتا تھا، تو میں بولتے سوال کرتا تھا، تو بار بار بولے اس سوال کو چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اس پوائنٹ پہ مباہلہ کرو گے؟ بولا ہاں مباہلہ کروں گا۔ پھر کہ بات چیت ایسے ہی ہوتے رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن مباہلہ کا ڈیٹ انہوں نے خود ہی آفر کر دیا کہ 29 جن کو مباہلہ کریں گے، اور فلانا ایڈریس میں، اور بیوی کو بھی لانا ہوگا، بچوں کو بھی لانا ہوگا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اگر مباہلے کے دن تک بیوی قبول نہیں کرے گی کہ ساتھ جانے کو، تو میں ایک دوسرا شادی کروں گا لیکن بیوی ساتھ میں لے جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بڈھی نے قبول کر لیا، تو بڈھی کا ابھی تک مونوپولی ہے، اکیلے ہے وہ، تو اس کو اس کا شوہر سلامت رہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن محمد حسین بھائی کا یہ پہلا پروگرام تھا جس میں یہ جانے سے یہ راضی ہو گئی، ورنہ میرے ساتھ شاید ہی کسی پروگرام میں گئی ہے، شاید یونیورسٹی میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی یاد نہیں ہے، لیکن شرکت نہیں کرتی، وہ اپنا کھانا پکانے میں بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے، تو میں بھی نہیں چھیڑتا ہوں۔ تو اس طریقے سے محمد حسین بھائی سے مباہلہ ہو گیا۔ اس روز میری پوتی پیدا ہوئی، اور میرا بیٹا بھی ہاسپٹل سے ادھر میں بیوی بیٹی کو چھوڑ کے آیا کہ ڈاکٹر لوگ دیکھیں گے، میں 2-3 گھنٹے کے لیے فرصت نکال لیا۔ تو اس کا برتھ ڈے بھی ہوتا ہے، محمد حسین بھائی کا بھی سالگرہ ہوتا ہے مباہلہ کا، تو یہ دونوں ایونٹ ہمارے فیملی میں ساتھ ہوتی ہے، اور ایک اچھا اسٹاف ہے جس سے محبت بھی ہے، تو اس کا بھی آج برتھ ڈے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس مباہلے میں محمد حسین بھائی نے بہت سخت دعا کیا تھا کہ زمین میں دھس جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو نہ وہ دھسے نہ میں دھسا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ مباہلے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو پٹائی ہو یا میرا پٹائی ہو، اصل ہم دونوں کا مقصد یہ ہے کہ حق بات تک پہنچنا۔ حق بات ہے کیا؟ یہ حدیث ہے تو یہ لوگ زبردستی ڈرتے ہیں، بھائی تحقیق تو کرو نا، اگر غلط حدیث ہے تو وہ تو جہنم جانے کا راستہ ہے۔ تو تمہارا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ تم صحیح ہو، تمہارا پوائنٹ ہے تم سچے ہو۔ تحقیق کرو، پتہ کرو کہ بھئی یہ حدیث صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، قرآن کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، ہر قسم سے دیکھو۔ یہ تضاد ہے تو پھر دو میں سے ایک صحیح ہوگا، کون سا صحیح ہے؟ جو ہے کہ ادھار میں ہے، نقد النقد میں نہیں ہے، قرآن سے بالکل ٹیلی کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں اس میں اور قرآن میں۔ اور یہ جو کھجور کا حدیث ہے، اس کا تو قرآن تو دور کا بات، نہ تورات میں اس قسم کا سود کا ذکر ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ دنیا کے کسی اور کتاب میں۔ دنیا میں کہاں کہاں کتاب آیا ہوگا، چائنا، جاپان، انڈیا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی ملک میں چیلنج ہے کہ ایسا حدیث سود کے بارے میں ہے نہیں، تو اچانک کیسے ایسا سود کا ذکر آ گیا کہ یہ اینڈ سود ہے؟ تو بہرحال میں نے اللہ سے کہا کہ میرا مقصد نہیں ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچانا، بلکہ حق تک پہنچنا ہے۔ تو اب معلوم، آپ مہربانی کر کے ایسا کریے کہ اس زمانے میں یوسف رضا جلانی کو 30 سیکنڈ کا سزا ملا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو میں نے کہا اب تو انسان لوگ بھی اتنا رحم دل ہو گئے ہیں کہ 30 سیکنڈ کا سزا دیتے ہیں اور وضاحت کر دیتے ہیں۔ یوسف رضا جلانی کو ایک ڈیزائن بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے بولا کہ آپ بھی ایسا کوئی 30 سیکنڈ والا معاملہ ہمارے درمیان لائیے، تاکہ وضاحت پورا ہو جائے اور بغیر تکلیف کے ہو جائے، تاکہ مباہلے کا لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ ایک بہت پرسکون طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا۔ یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پٹائی کرے اور پھر لعنت کا ذکر ہے، تو لعنت تو شیطان کے پرواہ، قیامت تک اس کو مہلت مل گیا، تو وہ تو دنیا بھر میں بدشرارت کر رہا ہے، لیکن بعد میں سزا ہوگا، تو پہلے توبہ اگر کر لے اللہ کو پتہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کو غلط اللہ نے اس طریقے سے ثابت کروا دیا کہ وہ ایک کتابچہ بانٹے تھے مباہلے کے میدان میں، تقریر کیے تھے اور لوگوں کو جمع کیے تھے، اور باقاعدہ بندوق سب لے کے بیٹھے تھے۔ میں نے بولا کولڈ ڈرنک پلاؤ، تو وہ بندوق والے لوگ ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ آدمی تو کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے، تو یہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی ذرا ریلیکس ہو گئے اور معاملہ ذرا پیسفل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ کتابچہ جو بانٹا تھا، اس کتاب میں لکھا تھا کہ نبی شعیب علیہ السلام کے امت پر اللہ کا سزا آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے۔
تو بتایا چونکہ کھجور کے لین دین میں بلال رضی اللہ عنہ کے لین دین میں ناپ تول میں گڑبڑ ہو گیا کہ وہ 4 دیے اور 2 لیے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپ تول کے گڑبڑ سے بچنے کے لیے، عین سود سے بچنے کے لیے اس کو عین سود بول دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب سا بات ہے، وہ تو شعیب علیہ السلام کی امت جو تھے وہ بولتے تھے کہ میں 2 کلو بیچ رہا ہوں، لیکن ان کا جو بھاٹ ہوتا تھا وہ اس کو آدھا کلو گھس دیتے تھے، چھوٹا رکھتے تھے تو وہ 1.5 کلو ہو جاتا تھا۔ تو 2 کلو بول کے بیچتے تھے لیکن 1.5 کلو وزن دیتے تھے، اس قسم کو چوری تھا۔ کھجور کے لین دین میں کوئی چوری نہیں تھا، بھائی 2 کلو دیا، 4 کلو لیا، بول کے دیا، اس میں کوئی چھپانے کا بات نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوالٹی کا فرق تھا، کم بیشی ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے۔ ابھی بھی اس قسم کا حرکت کرتے، کوئی دکان میں اگر مہنگا چاول لے لیا اور گھر والی بولی کہ یہ اتنا مہنگا کیوں لایا، جاؤ واپس کرو، تو واپس کرتے ہیں وہ 1 کلو تو 2 کلو گھٹیا والا لے لیتے اسی دکان سے۔ تو یہ کوئی سود وود کا اس میں پہلو نہیں ہے۔ تو بہرحال تو محمد حسین بھائی کو میں نے چیلنج کیا کہ تم جو مثال دیے ہو شعیب علیہ السلام کا، اگر اہل حدیث کے، چونکہ وہ خود اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث سے کسی بھی ادارے سے یہ لکھ کے لے آؤ کہ یہ بیوقوفانہ مثال نہیں ہے تمہارا، صرف بیوقوفانہ مثال نہیں ہے، تو اس پہ تم کو 5 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ اور یہ بیوقوفانہ مثال نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی سا چیلنج تھا، لیکن یہ لکھا کے نہیں رہا ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل بیوقوفانہ مثال ہے۔ اور اس کے بعد جب بیوقوفانہ مثال دیا ہے تو اس کے میں نے اس کا موقف جو پوائنٹ تھا وہ غلط تھا، اور وہ اس قسم سے اس کی غلطی کی وجہ سے وہ جھوٹا بھی ثابت ہو گیا۔ اور کیوں وہ میرے کو بولتا تھا کہ اس سوال کو چھوڑ دیں، یہ ابھی تک آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ میں یہ آج اس سال کا سالگرہ ختم کرتا ہوں، اب نیکسٹ سال پھر انشاءاللہ سالگرہ کریں گے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے اور محمد حسین بھائی کو مرنے کے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو تسلیم کرنے کا، ہر اہل حدیث بھائی کو تسلیم کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔